बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस ऑडियो में हम शान हबीबुर रहमान मिन आयतुल कुरान को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। आयत नंबर 64 64 पारा 22 सूरह अहज़ाब रुकू 7। ए ईमान वालो, नबी के घरों में ना हाजिर हो जबकि इजाज़त ना पाओ, मसलन खाने के लिए बुलाए जाओ, ना कि ये कि ख़ुद उसके पकने की राह तको। यह आयत करीमा हुज़ूर अलैहिस्सलाम की नात पाक है। इसमें मुसलमानों को इस दौलत खाने का अदब एहतराम सिखाया गया है कि जिसमें वो आफ्ताब नबूवत जलवा कर था। इस आयत का शान नुज़ूल ये है कि हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह फरमाया और दावत वलीमा की। लोग जमात जमात से आते थे और खाते जाते थे। लोग खा कर गए मगर 3 शख्स खाना खाकर उसी जगह बातों में मशगूल हो गए और बातों का सिलसिला इस कदर दराज हो गया कि उनका बैठना हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर भारी मालूम हुआ। हुज़ूर अलैहिस्सलाम उस जगह से इसलिए उठे कि ये लोग भी हमको क़याम फरमा देख कर उठ जाएं, मगर वो हजरात ना समझे। मकान तंग था, घर वालों को भी उनकी वजह से तकलीफ़ हुई। हुज़ूर अलैहिस्सलाम वहाँ से उठकर हुजरों में तशरीफ़ ले गए। दौरा फरमाकर जो तशरीफ़ लाए तो मुलाहज़ा फरमाया कि वो लोग बैठे हुए हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ये देख कर फिर वापस हो गए। तब उन लोगों को ख्याल हुआ और उठ गए। उस पर यह आयत करीमा उतरी। इसमें चंद बातों की मुसलमानों को हिदायत की गई है। अवलन तो ये कि बिला इजाज़त इस दौलत खाने में ना आओ। दूसरे ये कि अगर तुम्हारी दावत की जाए तो खाना पकने से पहले ही ना आ जाओ कि वहाँ बैठ कर इंतज़ार करो। तीसरे ये कि खाना खा कर अब बिला वजह ना बैठो, बल्कि अपने अपने घर चले जाओ। इस घर के भी कुर्बान और घर वाले शहंशाह के भी कुर्बान, जिसका अदब रब्बुल आलमीन सिखा रहा है। और अल्लाज़ीना आमनू में अगर मलाइका भी दाखिल हों तो क्या ताज्जुब है। मलाइका भी यही अदब करते हैं कि बग़ैर इजाज़त इस घर में नहीं जाते। वफ़ात के वक्त मलकुल मौत ने अहले बैत से दाखिले के लिए अज़न तलब किया। फ़ातिमा ज़ोहरा के मना करने पर वापस न हुए कि रब के भेजे हुए थे, मगर इजाज़त से घर में आए। बेइजाज़त उनके घर में जिब्राईल आते नहीं। कदर वाले जानते हैं कदर शान अहले बैत। इस आयत से हुज़ूर अलैहिस्सलाम का खलक और कमाल हया और शान मालूम हुई कि अगरचे किसी से तकलीफ़ पहुँचे मगर ख़ुद नहीं फरमाते, रब ताला फरमाता है। इससे ये मसला भी मालूम हुआ कि बग़ैर दावत किसी जगह ना जाओ और बिला ज़रूरत किसी के मेहमान ना बनो कि उस पर बोझ पड़ जाए। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। आयत नंबर 65 65 पारा 22 सूरह अहज़ाब रुकू 7। अल्लाह और उसके फरिश्ते दरूद भेजते हैं उस नबी पर। ए ईमान वालो, तुम भी उन पर दरूद भेजो और खूब सलाम भेजो। ये ऐसी आयत है जिसको पढ़ने का दिल करता है। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। यह आयत करीमा भी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरीह नात है। इसमें मुसलमानों को उस ज़ात पाक पर दरूद शरीफ पढ़ने का हुक्म दिया गया है। मगर लुत्फ़ ये है कि कुरान करीम ने बहुत से हुक्म सुनाए। नमाज का, रोज़े का, हज वगैरह का, ईमान का हुक्म दिया, मगर किसी जगह ये ना फरमाया कि ये काम हम भी करते हैं, हमारे फरिश्ते भी करते हैं और मुसलमानों तुम भी करो। सिर्फ दरूद पाक के लिए इस तरह फरमाया। वजह बिल्कुल ज़ाहिर है, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं जो कि रब का भी हो और बंदे का भी उसको करें और बंदे भी उसको करें। रब ताला के काम हम नहीं कर सकते और हमारे कामों से रब ताला बुलंदो बाला है। रब का काम है पैदा फरमाना, रिस्क देना, मारना, जलाना। ये बंदे हरगिज़ नहीं कर सकते। हमारा काम है इबादत करना, अताअत करना वगैरह। रब ताला उससे पाक है। अगर कोई ऐसा काम है जो रब करीम का भी हो, मलाइका भी करते हों और मुसलमानों को भी उसका हुक्म दिया गया हो, वो सिर्फ़ आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना है। जैसे कि हिलाल पर सबकी नज़रें जमा हो जाती हैं, इसी तरह मदीने के चाँद पर सारी मखलूक की और खालिक की भी नज़र है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात जामे है। हिंदी शायर ने कहा है, आज चंदर देवज है सब देखी बाकी, और मेरी और सजन की लेना पड़ेंगी एक ठोर, पता नहीं मिटा हुआ था। अगरचे रब ताला का दरूद है रहमत नाजिल फरमाना, फरिश्तों का
درود ہے دعائے رحمت کرنا مگر تعظیم مصطفیٰ علیہ السلام میں مشترک ہے۔ نکتہ، اس آیت میں اولاً تو خبر دے دی کہ ہم ہر آن اور ہر وقت رحمتوں کی بارش برساتے ہیں اپنے محبوب علیہ السلام پر، اور پھر ہم کو حکم دیا کہ تم بھی ان پر درود پڑھو، یعنی ہم سے ان کے لیے رحمت مانگو، اور مانگی وہ چیز جاتی ہے جو پہلے سے حاصل نہ ہو۔ جب ہمارے بغیر رحمتیں اتر رہی ہیں تو پھر مانگنے کا حکم کیوں دیا؟ وجہ یہ ہے کہ فقیر جب کسی دروازے پر مانگنے جاتا ہے تو گھر والے کی اولاد اور مال کی دعائیں مانگتا ہو جاتا ہے۔ مالک کا گھر آباد، بچے زندہ، مال سلامت رہے۔ مالک سمجھ جاتا ہے کہ یہ تہذیب والا بھکاری ہے، مانگنا چاہتا ہے مگر ہمارے بچوں کی خیر مانگ رہا ہے۔ یہاں حکم دیا گیا ہے کہ اے مسلمانوں، جب تم ہمارے یہاں کچھ مانگنے کے لیے آؤ تو ہم اولاد سے پاک ہیں مگر ہمارا ایک حبیب ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے اہل بیت و اصحاب کی خیر مانگتے ہوئے، ان کو دعائیں دیتے ہوئے آؤ تو ان رحمتوں کی ان پر بارش ہو رہی ہے، ان کا تم پر بھی ایک چیٹا مار دوں گا۔ درود پڑھنا حقیقت میں رب سے مانگنے کی ایک ترکیب ہے۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہماتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ نیز اس آیت میں مسلمانوں کو متنبہ فرمایا گیا کہ اے درود پڑھنے والو، یہ خیال نہ کرنا کہ ہمارے محبوب پر ہماری رحمتیں تمہارے مانگنے پر موقوف ہیں۔ ہمارے محبوب تمہارے درود کے حاجت مند ہیں، جیسے ممبر ووٹ کے۔ تم درود پڑھو یا نہ پڑھو، ان پر ہماری رحمتیں برابر برستی رہتی ہیں۔ تمہاری پیدائش اور تمہارا درود شریف پڑھنا تو کل سے ہوا، ان پر رحمتوں کی بارش تو جب سے ہو رہی ہے جبکہ جب اور کب بھی نہ تھا۔ جہاں وہاں کہاں سے پہلے ان پر رحمتیں ہیں۔ تم سے دعا منگوانا تمہارے بھلے کے لیے ہے۔ جب رب تعالیٰ ہم تو ثنا کا حاجت مند نہیں کہ وہ محمود ہے، خواہ کوئی حمد کرے یا نہ کرے، ایسے ہی حضور علیہ السلام کسی کی نعت خوانی کے حاجت مند نہیں، وہ محمد ہیں، خواہ کوئی ان کی نعت پڑھے یا نہ پڑھے۔ حمد الہی کے لیے حضور کافی اور نعت مصطفی کے لیے رب بس ہے۔ اسی وجہ سے ہر دعا کے اول آخر میں درود شریف پڑھنا ضروری ہے، اور اگر کوئی شخص تمام دعائیں چھوڑ دے اور صرف درود پاک ہی پڑھا کرے تو خدا چاہے کسی دعا کی ضرورت ہی نہ پڑے گی، تمام حاجتیں خود بخود پوری ہوں گی۔ مشکوہ شریف باب صلاح علی نبی علیہ السلام میں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث نقل فرمائی ہے کہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کس قدر درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھا کروں؟ فرمایا جس قدر چاہو۔ عرض کیا چوتھائی پڑھوں، یعنی 3 حصہ دیگر وظیفے اور دعائیں اور چوتھائی حصہ درود شریف؟ فرمایا جتنا چاہو مگر درود اور زیادہ کرو تو بہتر ہے۔ عرض کیا کہ آدھا؟ فرمایا جتنا چاہو مگر درود اگر اور زیادہ کرو تو بہتر ہے۔ عرض کیا کہ اچھا 2/3 درود شریف؟ فرمایا جس قدر چاہو مگر درود اگر اور زیادہ کرو تو بہتر ہے۔ عرض کیا کہ کل وقت درود شریف ہی پڑھا کروں، یعنی بجائے دعاؤں اور وظیفوں کے صرف درود پڑھا کروں گا؟ فرمایا تو یہ درود تمہارے سارے رنج و غم کو کافی ہے اور تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ درود شریف کے متعلق 3 باتیں عرض کرتا ہوں۔ اولاً تو یہ کہ اس کے فضائل کیا ہیں، دوسرے یہ کہ کون سا درود شریف پڑھنا بہتر یا ضروری ہے، اور درود شریف پڑھنا واجب ہے یا فرض یا سنت، تیسرے یہ کہ نبی علیہ السلام کے سوا کسی اور پر درود شریف پڑھنا کیسا ہے۔ درود پاک کے فضائل بے شمار ہیں، جس کے لکھنے کو دفتر چاہیے۔ اگر کچھ ان کی تفصیل دیکھنا ہو تو تفسیر روح البیان، یہی آیت، اور مدارج النبوت اور نسیم الریاض، شرح شفا قاضی ایاز اور مواہب لدینیہ کا مطالعہ کرو۔ مگر بطور اختصار کچھ یہاں عرض کیے جاتے ہیں۔ مشکوہ باب صلاح علی نبی علیہ السلام میں ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا، خدائے پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور 10 درجات بلند کرتا ہے۔ یعنی اگر کوئی روزانہ 1000 بار درود شریف پڑھے تو روزانہ 10,000 گناہ معاف، 10,000 درجات بلند اور 10,000 رحمتوں کا نزول۔ اگر ساری عمر یہ عمل کیا جائے تو اب حساب لگا لو کس قدر فائدہ ہوا۔ اسی مشکوہ میں اسی باب میں ہے کہ قیامت میں مجھ سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود شریف پڑھے گا۔ اسی مشکوہ میں اسی باب میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہاری دعائیں آسمانوں اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہیں جب تک تم درود پاک نہ پڑھ لو۔
اور چاہیے یہ کہ ہماری دعائیں درمیان میں ہوں اور آس پاس درود پاک رہے، کیونکہ قبول تو درود ہوتا ہے اور رحمت الہی سے بعید ہے کہ درود تو قبول فرما لے اور درمیان کی دعا کو رد فرما دے۔ درود شریف کے طفیل دعا بھی قبول ہو جائے گی۔ اسی مشکوہ کے اسی باب میں ہے کہ اللہ کے فرشتے پھرتے رہتے ہیں اور درود پاک پڑھنے والوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں۔ جب کوئی بھی درود شریف پڑھتا ہے تو اس کا درود ہماری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ درود پاک کے قربان کہ اس کی برکت سے ہم گناہگاروں کے نام اس بارگاہ بے کس پناہ میں لیے جائیں، بھلا ایسی کہاں تقدیر۔ اس سے یہ لازم نہیں کہ درود سے دور حضور نہ سنیں۔ ملائکہ تو رب کی بارگاہ میں اعمال بھی لے جاتے ہیں۔ عقل بھی چاہتی ہے کہ درود پڑھنا بہت ضروری ہے، دو وجہ سے۔ اولاً تو یہ کہ اگر کوئی شخص کسی پر احسان کرے تو چاہے کہ محسن کا بدلہ دیا جائے، اگر بدلہ نہ ہو سکے تو کم سے کم اس کے لیے دعا کر دی جائے۔ اگر کسی کے گھر دعوت کھاؤ تو صابحانہ کے لیے دعا کر دو۔ حضور علیہ السلام کے احسانات شمار سے باہر ہیں، ہماری کیا مجال کہ ان کا شکریہ ادا کریں، تو کم از کم یہ ہی کریں کہ ان کو دعائیں دیا کریں جیسے فقراء سخی داتا کو دعائیں دیتے ہیں۔ نیز ایک بار سلطان محمود نے درباریوں کو حکم دیا کہ تم لوگ میرے گھر میں جو کچھ ہے وہ لوٹ لو۔ سب لوگ لوٹنے میں مشغول ہو گئے، مگر ایاز رحمۃ اللہ علیہ سلطان کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ سلطان نے کہا کہ ایاز تم کیوں نہیں کچھ لوٹتے؟ عرض کیا کہ سب نے تم مال کو لیا، میں تو حضور کو لیتا ہوں جو مالک ہیں۔ سلطان نے کہا تم نے مجھ کو لیا، میں نے بھی تم کو لیا، تم میرے اور میں تمہارا۔ اسی طرح تمام دعاؤں سے تو دنیا ملتی، مگر درود پاک کی تلاوت سے دنیا والے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملتے ہیں۔ جب وہ ملے تو پھر کمی کس چیز کی ہے؟ دنیا کو مبارک ہو دنیا، اللہ کرے وہ مجھ کو ملیں، ہر سر میں جن کا سودا ہے، ہر دل جن کا شیدائی ہے۔ درود پاک دعاؤں و عبادات کی رجسٹری ہے۔ جیسے بیمہ لیبل لگ جانے سے مال ضائع نہیں ہوتا، مقام مقصود تک پہنچ جاتا ہے، ایسے ہی درود شریف کی برکت سے نیکیاں قبول ہوتی ہیں۔ اسی لیے ہر دعا میں درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے۔ مسلم شریف میں ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہد کی مکھی سے پوچھا کہ تم شہد کیسے بناتی ہو؟ اس نے عرض کیا یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چمن میں جا کر ہر قسم کے پھولوں کا رس چوستے ہیں، پھر وہ رس اپنے منہ میں لیے ہوئے اپنے چھتوں میں آ جاتے ہیں اور وہاں اگل دیتے ہیں۔ وہی شہد ہے کہ پھولوں کے رس کے بکبکے ہوتے ہیں اور شہد میٹھا، بتاؤ شہد میں مٹھاس کہاں سے آتا ہے؟ مکھی نے عرض کیا گفت چو خوانم بر احمد درود، میں شد شیریں و تلخی را ربود۔ ہمیں قدرت نے سکھا دیا ہے کہ چمن سے اپنے گھر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہوئے آتے ہیں۔ شہد کی یہ لذت اور مٹھاس درود شریف کی برکت سے ہے۔ امید ہے کہ ہماری روکھی پھیکی عبادت میں بھی درود شریف کی برکت سے مقبولیت کی مٹھاس پیدا ہو جائے، نیز جیسے کہ درود کی برکت سے تمام پھولوں کے رس گھل مل کر ایک ہو گئے اور سب کا نام شہد ہو گیا، ایسے ہی حضور علیہ السلام کی برکت سے سارے ہندی، سندھی، عربی، اجمی انسان ایک ہو گئے جن کا نام مسلمان ہو گیا۔ اور جیسے درود شریف کی برکت سے شہد شفا بن گیا، ایسے ہی ہر دعا حضور علیہ السلام کے نام کی برکت سے مرض گناہ کی دعا ہے۔ درود پاک پڑھنا فرض بھی، واجب بھی، سنت بھی ہے، مستحب بھی، مکروہ بھی ہے اور حرام بھی۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ در مختار جلد اول کتاب الصلاۃ میں ہے کہ عمر میں ایک بار درود شریف پڑھنا فرض ہے، اور جس مجلس میں بیٹھے اور حضور علیہ السلام کا اسم شریف وہاں بار بار آئے تو صاحب در مختار کے نزدیک جب بھی نام میں پاک سنیں درود شریف پڑھنا واجب ہے اور ہر بار پڑھنا مستحب، اور چند موقعوں میں درود پڑھنا مستحب ہے جس کو شامی نے بیان فرمایا۔ جمعہ کی شب میں، جمعہ کے دن، ہفتہ اتوار اور سوموار کے دن، اور روزانہ صبح و شام اور مسجد میں آتے جاتے وقت، اور حضور علیہ السلام کے روضے کی زیارت کے وقت، اور صفا و مروہ کے پاس، اور جمعہ کے خطبے میں، مگر خطبہ سننے والے درود شریف دل میں پڑھیں، اور اذان کے بعد اور ہر دعا کے اول و آخر، اور وضو کے وقت، اور جب کہ کان میں غیبی آواز آنے لگے، جب کوئی چیز بھول جائے، اور واعظ کے وقت، اور سبق پڑھتے اور پڑھاتے وقت، اور فتویٰ لکھتے وقت، اور نکاح کے وقت، اور ہر کسی مشکل پڑھنے پر، وغیرہ وغیرہ۔ 7 جگہ درود پاک پڑھنا مکروہ ہے: جمعہ کے وقت،
پیشاب یا پخانہ کرتے وقت، تجارت کے سامان کو شہرت دینے کے لیے، پھسلنے کے وقت، تعجب ذبح چھینک کے وقت۔ 3 جگہ درود پاک پڑھنا حرام ہے۔ ایک، جب تاجر اپنی کوئی چیز خریدار کو دکھائے اور اس کی عمدگی بتانے کے لیے درود پڑھنے۔ دوسرے، جبکہ کسی مجلس میں کوئی بڑا آدمی آئے تو اس کی آمد کی خبر دینے کے لیے درود پڑھا جائے۔ شامی۔ اسی طرح فرض نماز کی التحیات میں جب حضور علیہ السلام کا نام آئے تو درود ناجائز ہے۔ فائدہ: قرآن کریم کی تلاوت میں جب حضور علیہ السلام کا نام قرآن میں آ جائے تو درود نہ پڑھنا افضل ہے تاکہ قرآن کی روانی میں فرق نہ آئے۔ شامی۔ نماز میں اتحیات کے بعد درود شریف پڑھنا سنت ہے۔ فرض واجب نماز میں تو دوسری اتحیات میں سنت ہے اور پہلی میں منع۔ نوافل میں دونوں بار کی اتحیات کے بعد درود پڑھنا سنت ہے، یعنی پہلے قاعدے میں بھی درود شریف پڑھ کر کھڑا ہو۔ درود پاک کون سا پڑھنا چاہیے؟ مشکوہ کتاب الصلاۃ باب الصلاۃ علی النبی علیہ السلام میں حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے حضور علیہ السلام سے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کس طرح پڑھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درود بتایا جو نماز میں بعد اتحیات پڑھا جاتا ہے، یعنی درود ابراہیمی۔ اس حدیث کی وجہ سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ سوائے درود ابراہیمی کے اور درود پڑھنا منع ہے، گویا محض غلط ہے، ورنہ پھر لازم آئے گا کہ محدثین جب کبھی حضور علیہ السلام کا اسم پاک لیتے ہیں تو صرف یہی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ناجائز ہو۔ اگر منقول کے سوا دوسرے درود پڑھنا منع ہے تو وہی غذائیں اور دعائیں استعمال کرنی چاہیے جو منقول ہیں۔ جس طرح کہ ہر غذا جو شریعت میں حرام نہیں کھانا جائز ہے، اسی طرح درود جو کہ شریعت میں منع نہیں پڑھنا جائز ہے، کیونکہ میں تو کھانا اور پینا مطلق ہے، کیونکہ کلو واشربو میں کھانا اور پینا مطلق ہے اور صلو علیہ میں صلو مطلق۔ کوئی درود پڑھ لیا جائے ثواب پائے گا، ہاں منقول درود دیگر سے زیادہ بہتر ہے۔ دلائل الخیرات شریف میں بہت سے درود نقل کیے گئے۔ صاحب روح البیان نے اس درود شریف کی بہت فضیلت اور نفع بیان کیا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خلیل اللہ۔ یہ بہت ہی طویل درود شریف ہے۔ فقیر کا تجربہ یہ ہے کہ یہ درود بہت نافع ہے کہ بعد نماز جمعہ مدینہ پاک کی طرف منہ کر کے 100 بار یہ پڑھے۔ صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلوات والسلام علیکہ یا رسول اللہ، مگر ہاتھ باندھ کر مدینہ پاک کی طرف کھڑا ہو۔ مدینہ پاک کا رخ مغرب اور شمال کے درمیان ہے ہندوستان میں۔ تنبیہ: ہمارے یہاں پنجاب میں قاعدہ ہے کہ نماز عشاء اور فجر کے بعد نماز سے فارغ ہو کر بلند آواز سے یہ درود شریف پڑھتے ہیں: صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ۔ بعض لوگ اس کو شرک و کفر کہتے ہیں، لیکن یہ محض غلط ہے۔ ہر درود جس طرح چاہو پڑھو۔ صلو میں کوئی پابندی نہیں، بلند آواز سے پڑھو، آہستہ پڑھو اور کوئی سا درود پڑھو، بغیر شرعی ممانعت کے کسی چیز کو ناجائز تو کیا مکروہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ مشکوہ شریف میں آیا ہے کہ حضور علیہ السلام بعد نماز کے اس قدر بلند آواز سے ذکر اللہ کرتے تھے کہ محلہ والوں کو گھروں میں خبر ہو جاتی تھی کہ اب نماز ختم ہو گئی۔ بلند آواز سے ذکر کرنے کی پوری بحث ہم نے اپنی کتاب جاء الحق و زہق الباطل میں بہت نفیس کر دی ہے، وہاں مطالعہ کرنا چاہیے۔ کس پر درود پڑھا جائے؟ شامی عالمگیری کتاب الکراہیت میں ہے کہ نبی کے سوا کسی پر مستقل طور پر درود السلام پڑھنا منع ہے۔ مثلا امام حسن علیہ السلام یا امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں نبی علیہ السلام کے نام کے تابع کر کے غیر نبی پر درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ مقصود تو حضور علیہ السلام پر درود ہوا، ان کے صدقے میں اور کا بھی نام آ جائے، مثلا اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحابہ وازواجہ واولیاء امتہ وعلماء ملت اجمعین خصوصاً علی غوث السمدانی وغیرہ، کہ اس درود میں آل پاک، صحابہ کرام، اولیاء، علماء و تمام امت کا ذکر آ گیا مگر حضور علیہ السلام کے طفیل۔ آج کی آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔